पर अनगिनत दरूद सलाम। सामीन, भाइयों, उलमा इकराम, पर्दानशीन माँ बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा फजल करम है कि मैं चाह रहा था कि यहाँ पे बयान हो शेख के आमद पर। हुआ ये कि जो है ऑलरेडी मुक़र्रर थे, तो बहरहाल कुछ वजूहात की वजह से नहीं आ सके, तो फिर से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये मौका मेरे को दिया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे यहाँ पर आने बैठने को कबूल फरमाए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसके बदले अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमाए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको जन्नत अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। वो इसलिए कि हम नहीं जानते कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हमारी कौन सी अदा पसंद आ जाए। जी, क़यामत वाला दिन ऐसा होगा कि एक नेकी के बदले किसी को जन्नत मिलने वाली होगी, और एक नेकी कम होने की वजह से कोई जहन्नम में जाएगा। और वैसी सूरत में कौन सी भी नेकी को हम कम नहीं समझ सकते। तो लिहाजा ये बहुत बड़ी महफिल है। ज़ाहिरी एतबार से कितने भी हमको सामने लोग नजर आए, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ से जो फरिश्ते आते हैं वो कसीर तादाद में आते हैं। और इन महफिल की बरकत ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरिश्तों से कहते हैं कि ऐ फरिश्तों, ये लोग क्या चाहते हैं, ये जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो बयान को सुन रहे हैं, जो बयान सुना रहे हैं, ये लोग क्या चाहते हैं। तो फरिश्ते फरमाते हैं, हालांकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मालूम है किस मकसद से यहाँ पर हम बैठे हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरिश्तों से सवाल करते हैं। तो फरिश्ते जवाब देते हैं, अल्लाह आपकी मग़फ़िरत चाहते हैं, ये लोग ये चाहते हैं कि आप इनको माफ़ कर दें और जो है उनको जन्नत अता फरमाए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरिश्तों से कहता है, अल्लाह अकबर, फरिश्तों से कहता है कि ऐ फरिश्तों, तुम गवाह रहो कि मैं जो है उनकी मग़फ़िरत कर दिया। सुभान अल्लाह। तो इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी इस मजलिस की बरकत से अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। तो जो उन्वान दिया गया और सबके दिलों में जो बेचैनी, बेकरारी कि जो है अब रमज़ान आने वाला है, अब रमज़ान चंद दिन का है, चंद दिन के बाद रमज़ान आने वाला है, जिस तरीके से इंग्लिश में काउंटडाउन बोलते हैं, गिनती। अब गिनती के दिन चंद दिन बाकी रह गए कि रमज़ान आने वाला है। तो ऐसी सूरत में आम तौर से हम कई जगहों पे इस्तक़बाल रमज़ान के उन्वान पर बयानात सुनते हैं, और कई माशाअल्लाह उलमा इकराम बेहतरीन तरीके से बयानात करते भी हैं और लोग उससे फ़ायदा भी उठाते हैं। तो लिहाजा ये बहुत अहम उन्वान है, क्योंकि अब रमज़ान जो आने वाला है तो उसका अंदाज़ा इस चीज़ से हम लगा सकते हैं कि हमारे घर कोई मेहमान आ रहा है, तो मेहमान जैसा है वैसी तैयारी होती है। ठीक, मेहमान के लिहाज से हमारी तैयारी होती है। मिसाल के तौर पे समझे कि भाई हमारे बस्ती में जो है ना, हमारी बस्ती के लोकल, हमारी समझ के लिए बता रहा हूँ मैं, लोकल यहाँ की बस्ती के कोई लीडर आ रहे हैं, तो जो है ना उनके इस्तक़बाल की तैयारी अलग होती है, और कोई अगर कॉर्पोरेटर आ रहे हैं तो उनके इस्तक़बाल की तैयारी कुछ और होती है। अगर उस तरीके से MLA आए तो फिर उसकी तैयारी कुछ और, MP आए तो फिर कुछ और, CM आए तो फिर और एक अलग ही। तो उस तरीके से हर इंसान जो है अपने अपने जो मेहमान है, उस मेहमान के इस्तक़बाल के लिए वो जो है ना अपनी अपनी तैयारी करता है अपने लिहाज से। तो रमज़ान का जो महीना आ रहा है तो ऐसा बेहतरीन महीना है वो महीना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो रमज़ान का महीना पाए और अल्लाह की बारगाह में अपने आप को बख्शवा न ले, वैसा इंसान जो है ना बेकार, घटिया इंसान है, नाकाम इंसान है, जो रमज़ान का महीना पाने के बावजूद अल्लाह की खुशनुदी हासिल नहीं किया, अल्लाह की रज़ा हासिल नहीं किया और अल्लाह के पास अपनी मग़फ़िरत नहीं करा लिया। ऐसा इंसान बदकिस्मत है, ऐसा इंसान बेकार है। तो लिहाजा ऐसा बेहतरीन महीना आने वाला है, जो महीने में हम जो सजदे करते हैं, जो कुरान की तिलावत करते हैं, जो भी हम इबादत करते हैं, उसका जो अजर देते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के 70 गुना उसके अजर को बढ़ा देते हैं। और बाज़ रिवायतों में आता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्जी, वो जितना देना चाहे उतना दे इंशाअल्लाह, बस हमारी नीयतों पर
दारोमदार है। हमारी नीयत जो है ना, जिस नीयत से हम अमल करेंगे उस नीयत से हमको अजर मिलने वाला है। तो अब इस्तेक़बाल जो बात चल रही है रमज़ान के इस्तेक़बाल की, तो हम सबका इस्तेक़बाल करने का अंदाज़ रमज़ान का क्या है और सल्फ़े सालिहीन का क्या तरीक़ा था रमज़ान के इस्तेक़बाल का, और बिलख़ुसूस सहाबा कराम रिज़वान अल्लाह तआला अजमईन जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो प्यारे सहाबा हैं, तो उनका अंदाज़ इस्तेक़बाल रमज़ान कैसा था। तो हम सबको एक चीज़ मालूम होनी चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी है अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला की एक खूबी, उनकी खासियत ये है कि उनको जो है लक़ब दिया गया कि जो है राज़दार है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, यानी चंद ऐसे बातें उनको मालूम है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ख़ास ऐसे बातें बोलते थे जो राज की बातें होती थी, यानी सीक्रेट जो बातें, राज की बातें होती थी। तो ऐसे कि जो है अगर कोई बोल दे कि मैं मस्जिद अली के अंदर पर्वत नगर में जो मस्जिद है, मस्जिद के कोने में सगन में एक ऐसी जो है ना पुरानी जो है ना ऐसा घड़ा है, सोने का घड़ा, उसके अंदर पूरे सोने के सिक्के है। अब ये राज है, ये राज है। अब ये राज जब मालूम हो गया तो राज सुनने वाला सब तक नहीं बोलता है, उसकी कोशिश ये रहती है कि भाई वहां पर फला बस्ती में, फला मस्जिद के फला सहन में ये जो है ना माल जमा हुआ है सालों साल पुराना, तो उसको मैं हासिल कैसे करूं, उसकी कोशिश में वो इंसान रहता है। तो राज है। तो उस तरीके से अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खासियत ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना उनको राजदार माना जाता। तो लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बातें होती थी उनको जो है ना उसको राज के तौर पे रखते थे, और जब वक्त की ज़रूरत होती, वक्त पड़ता, तो उस वक्त पे जो है ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन प्यारी बातों को लोगों तक अब्दुल्लाह बिन मसूद पहुंचाते थे, बोलते थे। तो जब अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से सवाल किया गया कि सहाबा कराम किस तरीके से रमज़ान का इस्तेक़बाल करते थे, वो इसलिए हमको सहाबा कराम किस तरीके से इस्तेक़बाल करते थे रमज़ान, वो इसलिए हमको ज़रूरी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि लोगों में तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़कर जाओ, अल्लाह का कलाम कुरान और मेरी सुन्नत, ये दोनों को पकड़े रहोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे। और एक जगह अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद फरमाते हैं कि जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, सहाबा कराम की इताअत जो करेगा इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएगा। तो ये कामयाबी की कसौटी क्या है? कुरान, हदीस, सहाबा कराम, सलफ़े सालिहीन। तो ये तरीका, और वो सहाबा की जमात ऐसी जमात है जिनके अमल से अल्लाह सुब्हानहू व तआला राजी हो गए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद कुरान मजीद फरमाते हैं कि रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ून, कि हम उनको जो हुक्म दिए वो जो है ना उस हुक्म को बचा लाए और हम उनसे राजी हो गए। और सहाबा कराम भी ऐसे हैं कि अल्लाह के नबी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो हुक्म होता था तो उस हुक्म को बजा लाते थे बगैर किसी चूं चढ़ा के, भाई ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है, सवालात ज्यादा नहीं करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आया तो बस मान लेते थे, अल्लाह का हुक्म आया तो बस मान लेते थे, हमारे जैसे नहीं थे। तो सहाबा कराम जैसी जमात जो इस्तेक़बाल रमज़ान जो आज आप हम करते हैं, तो हमारा अंदाज जो है क्या उनका भी वही अंदाज था? क्या वो भी इस्तेक़बाल रमज़ान इस तरीके से करते थे या कुछ और तरीके से करते थे? वो इस तरीके से करते। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु फरमाते हैं, और से सुने, कि जब भी हम रमज़ान का चांद देखते, इस्तेक़बाल भरा देखिए, जब भी हम रमज़ान का चांद देखते तो हम में से किसी की जरूरत ना होती कि हम दूसरे मुसलमान के बारे में अपने दिल में कीना रखें। अल्लाह अकबर। इस्तेक़बाल कैसा हो रहा देखिए, इस्तेक़बाल ऐसा नहीं हो रहा कि भाई रमज़ान आने वाला है, अब क्या डिशेस बनाना है, पहले दिन क्या डिश बनाना, क्या पकाना, दूसरे दिन क्या पकाना, तीसरे दिन क्या पकाना, कैसा बिजनेस सजाना और किस तरीके से चुना पानी करना, घरों को, मस्जिदों को, दीवारों को, ये तो करना है, नहीं बोल के नहीं बोलो। लेकिन असल जो इस्तेक़बाल, जो असल बुनियाद है वो ये है कि हमारे दिलों को हम जो है ना साफ कर लें इंशाअल्लाह। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु जो खौफ जो है ना इसकी बातें थी, सीक्रेट बातें जो बताते थे, वो एक जो है ना यहाँ पर राज की बात बता रहे हैं कि हम मुसलमानों के अंदर, हम जमात जो
جو ہے نا سلف صالحین، ہم جو صحابہ کرام کی جو جماعت ہوتی تھی، تو ہم رمضان کا استقبال اس طریقے سے کرتے کہ جب بھی رمضان کا چاند دیکھتے تو ہمارے اندر کسی مسلمان کے تعلق سے دل میں کینہ رکھنے کی ضرورت نہ ہوتی، تو اس طریقے سے استقبال کرتے۔ تو آپ ہم سب کو اس چیز پر محنت کرنا ہے کہ کیا کوئی ہم کسی مسلمان کے بارے میں ہمارے دل میں کینہ ہے کیا؟ کسی مسلمان کے بارے میں ہمارے دل میں حسد ہے کیا؟ کسی مسلمان سے کیا ہم جل رہے ہیں؟ آج ہم عام ہیں، آج جو ہماری قوم جو تباہ ہو رہی ہے اسی چیز میں تباہ ہے۔ اس کو خود کی فکر نہیں ہے، اس کو خود کے دین کی دوسرے مسلمان بھائی کے دین کی فکر نہیں ہے، اس کو دوسرے مسلمان بھائی کے جو ہے نا دنیا کی فکر ہے۔ ارے بھائی وہ 4 بنگلے بنائے تو کیسے بنائے، وہ کار خریدی تو کیسا خریدے جی، وہ اتنا پیسہ کما رہے تو کیسا کما رہے، وہ کیسا کما رہے وہ دوسری بات ہے۔ اگر اس فکر سے ہے کہ بھئی وہ حلال کما رہے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، اللہ میرے کو بھی حلال رزق عطا فرما، یہ جائز ہے۔ لیکن آج حسد جو مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ جو ہے ان کو جو چیزیں دی جا رہی ہے ان کی وہ چیزیں چھن جانا اور وہ چیزیں میرے کو مل جانا، یہ حسد ہے، یہ جلن ہے۔ سامنے والا آگے بڑھ رہا تھا اس کو دیکھ نہیں سکتے، اس کی ٹانگ پکڑ کے کھینچتے، تو یہ حسد ہے، یہ جلن ہے، بغض ہے۔ تو یہاں پہ ہم کو بات معلوم ہوئی کہ رمضان کا چاند جب صحابہ کرام دیکھتے تو ان کے اندر کسی صحابی کی ضرورت نہ ہوتی کہ دوسرے مسلمان کے تعلق سے اپنے دل میں کینہ رکھے۔ اس چیز کی بہت محنت کرنی ہے بھائی، یہ بولنے میں بہت آسان ہے، سننے میں بہت آسان ہے، لیکن عمل کرنا بہت بڑی بات ہے۔ ہم ظاہری اعتبار سے ہماری مسجدوں کو ہم سجا لیں گے، ظاہری اعتبار سے ہمارے گھر کو جو ہے نا صاف اور شفاف کر لیں گے، لیکن یہ دل صاف نہیں ہے تو عبادتوں کا وہ لطف، عبادتوں کا جو مزہ ہے وہ نہیں آنے والا، وہ نہیں آنے والا۔ جو مسلمان جس کے تعلق سے ہمارے دل میں کینہ ہے، وہ مسلمان بھی وضو کرے گا ہمارے ساتھ رمضان کے مہینے میں، وہ مسلمان بھی ہمارے ساتھ آ کے پیر سے پیر ملا کر ٹھہرے گا، قدم سے قدم ملا کے ٹھہرے گا، مونڈے سے مونڈا ملا کے ٹھہرے گا، لیکن ہمارے جو ہے نا آزاد تو ظاہر اعتبار سے جو ہے نا قریب ہوئے، لیکن دل قریب نہیں ہوئے، دل قریب نہیں ہوئے۔ اگر دلوں میں یہ بیماری ہے تو سمجھیے کہ پھر ہمارا رمضان صحیح نہیں جا رہا۔ اس چیز کی محنت کرنا، اور خاص طور پہ خواتین حضرات پڑوسی جو خواتین ہیں یا ہمارے رشتہ دار ہیں جن سے بھی ہمارے تعلقات ہے، بھائی اسلام یہ نہیں کہتا کہ بھائی ہمارے جو زندگی ہے کوئی معاملات نہیں ہوتے، بے شک ہمارے زندگی کے اندر کئی سے معاملات ہوتے ہیں، کئی لوگوں سے ہم بات چیت کرتے ہیں، کئی لوگوں سے بزنس کرتے ہیں، کئی جگہوں پہ کئی چیزیں ہوتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس دوران جو ہے نا دلوں میں کچھ نہ کچھ کانٹرڈکشنز، کچھ نہ کچھ کلیش، کچھ نہ کچھ دل خراب ہوتا، لیکن اس کے باوجود ہم کیا کرنا، معاف کر دینا، معاف کر دینا۔ استقبال کا بنیاد جو رمضان کے استقبال جو کرنا ہے، صحابہ کرام کا جو منہج ہے یہی ہے، نمازوں کی پابندی کرنا، 5 وقت جو ہے نا باجماعت نماز پڑھنا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، تراویح کا اہتمام کرنا، یہ تو کرنا ہے، اس کے اندر کوئی چھوٹیز نہیں ہے۔ یہاں پہ جو ترجیح دی گئی ہے، جس چیز کے پیچھے جو محنت کرنا ہے وہ یہی ہے۔ یہ تو ظاہری ہر مسلمان ہے تو اسلام کو ماننے والا ہے تو اسلام کے ارکان میں سے ہے، یہ تو کرنا ہی پڑتا، یہ نہیں کرنے کا سوال اس نہیں ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن جس چیز پہ بنیادی طور پر جو محنت کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپس میں اپنے دلوں کو صاف کریں۔ میری بات نہیں بول رہا ہوں، صحابہ کرام کا جو استقبال رمضان جو تھا وہ بتا رہا ہوں میں، وہ بتا رہا ہوں۔ تو اس کی ایک فضیلت آپ کو اور ایک حدیث سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے اور صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حیات مبارکہ میں صحابہ کرام کو جو عشر مبشرہ ہے، 10 جو جنتی صحابہ کرام کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات طیبہ میں لوگوں کو اعلان کرتے ہیں کہ یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ
صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور فرماتے ہیں اے صحابہ اب مسجد کے اندر ایک شخص داخل ہوگا دروازے سے، کوئی اگر جنتی کو دیکھنا چاہے تو اس کو دیکھ لو کہ وہ جنتی ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیے اگر کوئی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ لو وہ شخص اندر داخل ہونے والا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنے تو صحابہ کرام ٹکاتی نگاہوں سے جو ہے دروازے کی طرف دیکھتے ہیں، دیکھتے یہ ہیں کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، سیدھے ہاتھ میں جو ہے نا لاٹھی پکڑی ہوئی عصا اور دائیں ہاتھ میں جو ہے ان کے چپل، اور جو ہے نا وضو کر کے اس طریقے سے جو ہے پانی چہرے سے ٹپک رہا ہے۔ صحابہ کرام دیکھ کر خوش ہو گئے، سعد جنتی ہے، سعد جنتی ہے، سبحان اللہ۔ اور ان صحابہ کرام میں ایک صحابی بڑے بے چین ہو گئے کہ بھائی آخر سعد میں ایسی کیا خوبی ہے رضی اللہ عنہ، سعد رضی اللہ عنہ میں ایسی کون سی خوبی ہے جس کے بنا پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وہ جنتی ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو سعد رضی اللہ عنہ سے کچھ بھی نہیں بولتے صحابی، لیکن سعد رضی کے ساتھ ان کے گھر جاتے ہیں، جا کر ایک دن، دو دن، تین دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی جو ہے نا سعد رضی اللہ عنہ کے ساتھ بتاتے ہیں۔ تین دن کے بعد جو ہے وہ واپس جانے لگتے ہیں، اور جب جانے لگے تو سعد پوچھتے ہیں کہ کیسے آنا ہوا، کیسے آنا ہوا بھائی؟ تو فرماتے ہیں نہیں کچھ نہیں، میں بس جا رہا ہوں۔ تو پھر فرماتے ہیں نہیں ادھر آئیے، آپ کو ایک پتے کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ تب جب وہ صحابی سوال کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو جنت کی بشارت دیے ہیں کہ آپ جنتی ہے، میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آپ کے اندر کون سی ایسی خوبی ہے، کیا خاصیت ہے آپ کے اندر، کیا اسپیشلٹی ہے جس کی بنا پر آپ کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ لیکن میں جو دیکھا، میں جتنی نمازیں پڑھتا ہوں اتنی نمازیں آپ بھی پڑھتے ہیں، جتنی قرآن کی تلاوت میں کر رہا ہوں اتنی قرآن کی تلاوت آپ بھی کر رہے ہیں، اور جتنی نفل نمازیں میں پڑھ رہا ہوں اتنی آپ پڑھتے ہیں، جتنی تہجد میں پڑھ رہا ہوں اتنی آپ پڑھ رہے ہیں، کوئی فرق مجھ کو نظر نہیں آیا۔ اور پھر جب وہ جانے لگے تو سعد رضی فرماتے ہیں ادھر آؤ، تم کو آپ کو ایک بات بتاؤں گا میں جو آپ کے فائدے کی ہوگی۔ تو فرماتے ہی ہیں میں آج تک، سعد رضی اللہ عنہ صحابی سے بول رہے ہیں کہ میں آج تک کسی مسلمان کے تعلق سے اپنے دل میں کینہ نہیں رکھا، کسی مسلمان کے بھائی کے تعلق سے اپنے دل میں حسد نہیں رکھا۔ اب خاصیت اب معلوم ہوئی، یہ دل میں چھپی ہوئی خاصیت، دل میں چھپی ہے خاصیت کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جنت کا مقام جو عطا فرمایا گیا، ان کے دلوں کو، ان کا دل صاف ہونے کی وجہ سے، نمازوں کی کثرت کی وجہ سے نہیں، قرآن کی زیادہ تلاوت کرنے کی وجہ سے نہیں، یہ تو کرنے کرنا ہے، اس کے اندر کوئی آپشن نہیں کرنا ہے، لیکن اصل بنیادی چیز کیا ہے؟ دل صاف ہے، دوسرے مسلمان کے تعلق سے ان کے دل میں کپٹ نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، گرا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تین چیزیں بتائیں، حسد، گرا اور کینہ، تقریباً تینوں چیزیں ایک ہی ہے۔ تو دلوں کو صاف کرنے والا مہینہ یہ مہینہ ہے جی، دلوں کو صاف کریں انشاءاللہ۔ جب ہم دلوں کو صاف کر کے اللہ کے حوالے کر دیں گے ہمارے معاملات، کچھ نہ کچھ تو معاملات ہوں گے، وہ مسلمان بھائی میرے کو تکلیف دیا ہوگا، وہ مسلمان بھائی جو ہے میرے اوپر زیادتی کیا ہوگا، میرے اوپر ظلم کیا ہوگا، وہ جو ظلم کیا، وہ جو زیادتی کیا میرے اوپر، اللہ کے حوالے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا اجر دینے والا ہے، اللہ دیکھ لے گا بھائی، میں میرے دل کو میں صاف کر لوں گا، میں جو ہے نا اس کو معاف کر دوں گا، اب اللہ کے حوالے بس، اب اللہ سے بہترین فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہم یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے تعلق سے اپنے دل میں حسد، جلن رکھتا ہے اور اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی، جو حسد رکھا اپنے دل میں، اگر اس کی موت ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، اور ایک حدیث ہے، دیکھیے دوسرے مسلمان بھائی کے تعلق سے اپنے دل میں اگر ہم حسد، جلن رکھیں تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور ایک خاصیت سعد رضی اللہ عنہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ کی جب جناب وفات ہوئی تو ان کی عمر 36 ایئرس تھی، 36 سال، اور 36 سال پورے اسلام میں نہیں گزرے ان کے، 30 سال کی عمر میں وہ اسلام قبول کرے، 30 ایئرس۔ کتنے دن جیے؟ کتنے سال؟ 6 سال۔ اللہ اکبر،
خالی 6 سال کی زندگی میں اللہ کو کیسے منوا لیے، ان کا دل کیسا تھا، اندازہ لگائیں۔ اللہ اکبر، آج کے مسلمان کیسے صحابہ کرام تھے۔ خالی 6 سال کی عمر میں ہماری 60 سال زندگی گزر جا رہی، 50 سال زندگی گزر جا رہی ہے، 70 سال 80 سال بعد اللہ کے بندے ایسے میں 90 سال کے بھی ہے، لیکن دل صاف نہیں ہے۔ آج خالی 6 سال میں اللہ کو کیسے راضی کر لیے ہوں گے سعد رضی اللہ عنہ، اور 6 سال کے اندر جو اپنے دلوں کو کس طریقے سے پاک و صاف رکھے ہوں گے بغیر جو ہے نا حسد جلن بغض کے، کہ جس کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر اس چیز کا اعلان کرتے ہیں کہ اے جبرائیل، جب سعد کی روح نکلی، جب سعد کی روح جسم سے نکلی تو سعد کے روح کے استقبال کے لیے جناب اللہ کا عرش جھوم اٹھا۔ اللہ اکبر، کیسی فضیلت ہے جی، اللہ رب العالمین عرش الہی جھوم اٹھنا کسی کے استقبال کے لیے، سعد رضی اللہ عنہ کے روح کے استقبال کی جب ان کی روح پرواز ہوئی تو کیسی سعادت ہے، کیسی نصیب، کیسا نصیب، کیسی قسمت ہے یہ۔ بس ایک ہی چیز جس کی وجہ یہ ہے، ان کا دل صاف تھا، ان کے دل میں کینہ نہیں تھا، ان کے دل میں کپٹ نہیں تھا، ایک دوسرے کو معاف کرنے والے تھے صحابہ کرام، ایک دوسرے کو عفو درگزر کرنے والے تھے جو ہے نا صحابہ کرام۔ تو ایسے آج کے ہمارے مسلمان بننا ہے انشاءاللہ، اس چیز میں محنت کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، پڑھنے سے پڑھنا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، روزہ رکھنا ہے، فرض روزے چھوڑنے سے نہیں ہے۔ ہم زندگی بھر بھی جو ہے رمضان کے فرض روزوں کی نیت سے دوسرے مہینے میں رکھ لے، نہیں ہو سکتا۔ رمضان کے مہینے میں جو ہم روزے رکھیں گے اس کا اجر، اس کا ثواب کچھ اور ہے، پورا سال پوری زندگی بھی رکھ لیں گے وہ ایک روزے کی بھرپائی نہیں ہو سکتی۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو مریض ہے ان کو چھوڑ دیا، چند ایسے خواتین جن کو جو ہے نا رہنے کی حالت نہیں ہوتی، پاک صاف نہیں ہوتے، تو وہ لوگ بعد میں رکھ سکتے، ایسے چند کنڈیشنز الگ ہے، وہ بات الگ ہے۔ لیکن شرعی اعتبار سے کوئی چیز ہے تو اس میں چھوٹے، لیکن بغیر کوئی شرعی عذر کے لوگ جو ہے آج کل روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں بلا وجہ، بس یہ بہانہ کہ میں ڈیوٹی کو جانا ہے روزہ چھوڑ دیا ہے۔ بھائی ڈیوٹی کو جانا ہے روزہ چھوڑ دیے، یہ بہانہ ہے دوسرا کچھ اور نہیں۔ صحابہ کرام روزے کی حالت میں رمضان کے مہینے میں جنگ کرتے تھے، بھائی اللہ کا جب حکم ہوا تو اللہ کے راہ میں نکل جاتے تھے۔ اب ہمارا ڈیوٹی کا کرنا، ہمارے کام کاج کرنا، آج کل تو اے سی میں بیٹھ کے خالی کمپیوٹر خالی انگلیاں ہلائے تو ڈیوٹی ہو جائے جی، اب یہ بہانہ ہے۔ ہمارے خواتین حضرات کا بھی کئی لوگوں کا بہانہ، گھر میں کام ہے تو ہمیں نہیں رہ سکتے روزہ، کئی کا کام ہے، مکسی آن کرے تو جو ہے نا پورا مسالہ بن جا رہا، چولہے بھی ایسے لکڑی کے نہیں، کچھ بھی نہیں، خالی آن کرتے کہ ٹک ٹک کے اشارے پہ ٹک ٹک کی آوازوں سے پورا سب کچھ پک جائے۔ آج بہانے ہیں، آپ دیکھیے معاشرے کے اندر بہانے بس لوگوں کے۔ بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے نا وہ کلے میں رکھتے ہیں ہمیشہ گٹکا، وہ نہیں کھائے تو نہیں رہ سکتے، اس لیے روزہ چھوڑ گیا۔ استغفر اللہ۔ پھر روزہ آیا آپ کو اس چیزوں سے دور کرنے کے لیے، ان تمام چیزوں کو دور کرنے کے لیے، یہاں تک کہ جو چیز حلال ہے پانی پینا، جو چیز حلال ہے کھانا کھانا، اس کو اگر روک دے رہے تو اب ان چیزوں کو حرام چیزوں کو دے روگے تو پھر فائدہ کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ آنے کا مقصد کیا ہے؟ پھر بے فائدہ، کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ ہم سب کو پہلی چیز کی محنت یہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ العزیز اب وہ صاحب بولے کہ رمضان کا مہینہ آیا، رمضان کا چاند دیکھے تو دلوں کو صاف کرنا، دوسرے مسلمانوں کے تعلق سے اپنے دل میں حسد نہیں رکھنا۔ بولے ابھی 3 دن ہے نا حسد رکھیں گے، ایسا سب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی کسی مسلمان کے تعلق سے اپنے دل میں حسد نہیں رکھنا ہے۔ اب وہ حدیث کو کیا بولیں گے جس حدیث میں فرمایا گیا کہ جو ہے جو بھی مسلمان اپنے دل میں حسد رکھے گا دوسرے مسلمان بھائی کے تعلق سے، اس حالت میں اس کی موت ہوگی تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پہ رمضان کے مہینے کا ذکر نہیں آیا، ان جنرل ہے، عام خاص حدیث ہے، عام دنوں میں بھی۔ تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ پہلے نیتوں کو صاف کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بنیادی جو چیز ہے توحید پرست ہو، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے رہے، اللہ کے سامنے ہم جو ہے سر جھکائے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگے نہیں اور اللہ سے امید رکھے۔
سے امید رکھے. بھائی نظر لگ جاتی, کالے دھاگے گلے میں, ڈاوے پیر میں جو ہے نا کالے دھاگے, اس کو بولنے دیجیے, معاشرے میں ہے. رمضان کا مہینہ آ رہا تو استقبال اس طریقے سے کرنا ہے کہ اس کو کاٹ دینا انشاءاللہ. یہ کالے دھاگوں کو, ناڑوں کو, جتنے بھی ہم تعویذ جو پہنتے ہیں, یہ تمام چیزوں کو ہم جو ہے نکال دینا, کٹ کر دینا. گلے میں تعویذ ہے, پیروں میں جو ناڑا ہے, کالا دھاگا, وہ تمام چیزوں کو دور کر دینا. ہماری نیت یہ بھی صاف ہونی چاہیے کہ بھائی اردو آ کے کچھ پکارا, کتے پکار رہے کیا کی ہوتا, یا آنکھ جو ہے نا مار لے کیا کی ہوتا, پتہ نہیں. الگ الگ لوگوں کے عقیدے ہیں. سامنے سے بلی چلے گی تو اچھا نہیں. یہ پورے عقیدے صاف ہونا بھائی, دلوں کا صاف ہونا, یہ بھی چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. یہ چیزیں بھی صاف ہونا. اگر یہ چیزیں ویسے ہی ہے, پھر رمضان کے روزے بھی رکھ رہے, افطار بھی کر رہے, وہ پھر برکتیں زیادہ نصیب ہونے والی نہیں. تو لہٰذا یہ تمام چیزوں سے اپنا دل پاک صاف ہو جانا. کفر سے ہم جو ہے نا اپنا دل پاک صاف رکھیں گے, اور انشاءاللہ ہمارے دلوں کو ہم صاف رکھیں گے, اور اللہ کی رضا کے لیے ہم جو بھی کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں. دوسری چیز یہ کریں کہ رمضان کا استقبال جو ہم کریں گے تو استقبال اس طریقے سے کہ اپنے دلوں کو ہم صاف کریں, ریاکاری سے بچائیں. اور ایک پوائنٹ, ریاکاری سے بچانا. آج ریاکاری میں ایسے بھی لوگ ہیں, اب روزہ نہیں رکھے تو سامنے والے کیا سمجھتے کہ بول کے روزہ رکھ لے. ایسے لوگ بھائی سامنے والے روزہ رکھتے, ہم نے روزہ نہیں رکھا تو کیا سمجھیں گے, چلو بھائی رکھ لیں گے روزہ. لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں. ارے آج افطار کی دعوت ہے ان کے گھر میں, اب روزہ نہیں رکھے گئے تو کیسا افطار کرنے کا ہے, چلو رکھ لیں گے روزہ. اور بعض ایسے ہیں رمضان کا مہینہ ہے, یہ سٹارٹنگ کے روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, آخر میں جو شب قدر کے جو بڑے روزے ہیں وہ روزے رکھ لیں گے. آج تک ہمارے کو نہیں معلوم کہ بڑے روزے چھوٹے روزے ایسا کہیں بھی نہیں ہے. روزے پورے ایک ہے, پورے روزے ایک ہے بھائی. فرض روزے جو رمضان کے مہینے کے ہے وہ روزوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیث میں ایسا نہیں بولی. اکثر لوگوں کے اندر بڑے روزے آ رہے, بڑے روزے, پورے روزے بڑے ہیں, بڑے روزوں کو رکھنا, چھوٹے روزوں کو چھوڑ دینا. ایسے ہما قسم کے لوگوں کے اندر عقیدے ہیں, کئی چیزیں ہیں. تو ان تمام چیزوں کو ہم دور کریں, اور جو صحیح عقیدہ ہے, صحیح عقیدے کو ہم پکڑے, اور جو نا ہمارا جو عمل ہے اللہ کی رضا کے لیے کریں انشاءاللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو 2 رکعت نماز پڑھتا ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا ہے. میں نماز پڑھ رہا ہوں, ارے نماز کا ہاتھ باندھ لیے, معلوم ہوا کہ بازو فاروق میں ہے, فاروق میں دیکھ رہے ہوئے ذرا رکعت کو طویل کر لمبا کر لیں گے, میں عبد الرحمن میں دیکھ رہے ہوئے رکوع ذرا اچھا کریں گے. لوگوں کے لیے نہیں, اللہ کی رضا کے لیے. جی اللہ کی رضا کے لیے. اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو رکعت نماز ہی کیوں نہ پڑھے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھے تو اس نے شرک کیا. اس نے شرک کیا بولے اللہ کے رسول. شرک کیا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور چیز کی عبادت کرنا شرک ہے. تو نماز پڑھ رہا بندہ اللہ کے لیے پڑھ رہا بول کے لوگ سمجھ رہے ہیں, لیکن وہ کیا کر رہا ہے, ریاکاری کر رہا ہے. تو لہٰذا ریاکاری سے بچیں انشاءاللہ. ہم جو بھی کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں, اخلاص سے کریں کہ اللہ کے پاس جو ہے میرا اجر ملنے والا ہے, میں کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہا ہوں. 1 روپیہ بھی میں خرچ کر رہا ہوں اپنے جیب سے تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. 5 وقت نماز پڑھ رہا ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں. روزہ بھی رکھا تو اللہ کی رضا کے لیے رکھا. اگر یہ نہیں ہے تو کیا ہوگا, قیامت والے دن ایک ایسا مالدار شخص آئے گا جو اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کیا لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا ٹھکانہ جہنم بتائیں گے. بندہ بولے گا یا اللہ میں نے تیری راہ میں خرچ کیا, تیرے راہ میں مال کو دیا, خیرات کیا, خرچ کیا, آپ میرے کو جنت دے دے, جہنم دے. اللہ فرمائیں گے تو جھوٹا ہے, تیری جو نیت تھی لوگوں کو دکھانے کے لیے تھی, لوگوں کے اندر واہ تھی, لوگوں کے اندر بڑائی تھی, تیرے اس کا اجر تیرے کو دنیا میں دے دیا گیا, آج تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. اس طریقے سے ہمارا عمل بیکار نہ ہو, اس لیے کیا کرنا, اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا. اور ایسا بھی شخص ہوگا جو بہترین طریقے سے قرآن پڑھے گا, بہترین طریقے سے لوگوں کے سامنے واضح تقریر کرے گا, بہترین طریقے سے نخاری ہوگا, لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے, لوگوں کے اندر واہ کے لیے, شہرت کے لیے کرے گا, تو قیامت والے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا ٹھکانہ جہنم بتائیں گے.
وہ پریشان ہو کر بولے گا اللہ میں تیری رضا کے لیے کیا، اللہ بولے گی تو جھوٹا ہے، تو میری رضا کے لیے نہیں کیا تو لوگوں کے اندر وفا کے لیے کیا، لہٰذا تیرا جو اجر ہے بدلہ ہے دنیا میں دے دیا گیا، آج تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے جہنم کے۔ اور ایسا بھی شخص ہوگا جو جنگ میں شہید ہو گیا، اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، لوگ تو یہ سمجھتے رہے کہ وہ اللہ کی راہ میں وہ شہید ہوا، لیکن آخرت کے دن قیامت والے دن اللہ کے پاس اس کو کوئی اجر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ شہید کا درجہ ایسا درجہ، اس کا خون کا قطرہ دنیا زمین پہ گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر ریاکاری کیوں کی ہے، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کیا۔ سمجھ میں آئی بات کہ بھائی دنیا میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کیا؟ مال کو خرچ کر دیا الگ بات ہے، وہ بہترین طریقے سے قرآن پڑھے یہ الگ بات ہے، وہ سمجھ میں آ رہی ریاکاری کی واسطے یہ بھی نہیں کرنا ہے، لیکن کوئی کرتے ہوں گے۔ لیکن ایسا بھی شخص ہوگا دنیا کے اندر جو اپنی جان کو کھو دے رہا ہے لیکن اس کے باوجود اس کے اندر ریاکاری ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے لوگ ہیں آج 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو لوگوں کو دکھا کے اب زکات کے جو ہے نا ساڑیاں بانٹتے لوگ، زکات کے جو پیسے دیتے ہیں اس کو واٹس ایپ پہ اس پہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ بھائی بعض عمل ایسے بھی ہے جو آپ کو جو ہے نا بدمٹی کرنا ہے، لوگوں کو نہیں معلوم ہونا۔ بعض ایسے اوقات ہوتے ہیں جو آپ عمل کرنے کی وجہ سے دوسروں کو ہمت افزائی ہوتی عمل کرنے کے لیے، وہ الگ بات ہے، لیکن ہماری نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہو انشاءاللہ۔ تو اس حدیث سے ہم کو بات معلوم ہوئی کہ قیامت والے دن ایسا بھی شخص ہوگا جو اپنی جان کو قربان کر رہا اللہ کے راہ میں، لیکن اس کو جو ہے نا جنت نہیں ہے، جہنم میں۔ اللہ اکبر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اخلاص کی کمی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اخلاص ہمارے دلوں میں بٹھا دے انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو جو چیز پر بار بار جو تاکید کیے وہ یہ کہ بدعت، کہ اسلام میں نئی چیز، نئے کام جو اسلام کا حصہ نہیں ہے، لیکن ہم جو ہے نا اجر اور ثواب کی نیت سے کرتے ہیں، لیکن اللہ کے پاس کوئی اجر نہیں ہے اس کا، جس کو ہم بدعت کہتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں۔ ان بدعتوں سے ہم بچ جائیں انشاءاللہ، بدعتوں سے اپنے آپ کو پاک صاف کریں اور استقبال کریں رمضان کا انشاءاللہ۔ اور رمضان کے مہینے میں ہم کوشش یہ کریں انشاءاللہ باجماعت فرض نماز پڑھیں انشاءاللہ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ اس کی تیاری اب سے کرنا ہے، اب سے ہم جو ہے نا باجماعت پڑھنے کی کوشش کریں گے، باجماعت پڑھیں گے انشاءاللہ، ہم کو جو ہے نا عادت ہو جائے گی۔ جب تک قرآن کی تلاوت کریں، اب سے شروع کریں انشاءاللہ۔ فجر کے بعد اتنا حصہ قرآن کا، ظہر کے بعد اتنا حصہ قرآن کا، عصر کے بعد اتنا حصہ، مغرب کے بعد عشاء کے بعد اتنا حصہ ہم کر کے پڑھیں گے قرآن کا انشاءاللہ، بہت بڑا اجر ملنے والا ہے۔ اب سے تیاری کرنا ہے انشاءاللہ، کوشش کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ شوال کا مہینہ جیسے رمضان کے مہینے سے پہلے جو مہینہ آتا تو اس مہینے میں کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے، اور عائشہ نظر فرماتی ہے روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑنے والے نہیں ہیں، لیکن شعبان کی جب 15 شعبان ہو جاتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر روزے چھوڑ دیتے، اس طریقے سے چھوڑ دیتے کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنے والے نہیں ہیں۔ تو کیا ہے؟ اپنے صحت کا بھی خیال رکھنا، یہاں پہ تیاری یہ بھی ہے کہ بھائی کچھ بیمار ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں تو صحت کا بھی تھوڑا خیال رکھے، اور صحت کی توانائی کے لیے، تندرستی کے لیے چند ایسے نسخے جو ہے نا ہم اپنائیں جس کی وجہ سے ہماری صحت اچھی رہے اور ہم رمضان کے مہینے میں ہم روزے رکھ سکیں انشاءاللہ۔ تو اس طریقے سے ہم جو ہے بہترین طریقے سے رمضان کے مہینے کا ہم استقبال کریں اور توحید پرست ہو اور اپنے دلوں کو صاف کریں، دوسرے مسلمان بھائی یا بہنوں کے تعلق سے اپنے دلوں میں کینہ اور کپٹ نہ رکھیں انشاءاللہ۔ تو استقبال رمضان صحابہ کرام کا تھا، یہی تھا، دوسرے مسلمان رشتہ دار، کئی ایسے رمضان گزر گئے، کئی ایسے جو ہے عید الاضحیٰ گزر گئے، عید الفطر گزر گئے، لیکن ہماری سگی بہن ہمارے سے ناراض ہے، سگے ماموں ہمارے سے ناراض ہے، سگے پھوپھا ہمارے سے ناراض ہے، سگے پھوپھی ہمارے سے ناراض ہے، سگے چچا ہمارے سے ناراض ہے، ہمارے رشتہ دار ہمارے سے ناراض ہے۔ یہ دلوں کو ہم جوڑنے کا کام کریں، ایک دوسرے کو معاف کر دیں، کچھ بھی غلطیاں ہوئے ہوں گے آپس میں جو بھی معاملات ہوئے ہوں گے، لیکن ان معاملات کو کیا کریں؟ عفو و درگزر کا معاملہ کریں، آپس میں ایک دوسرے کو معاف کریں اور استقبال رمضان بہترین طریقے سے کریں انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم جو بھی سنیں اللہ اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے ہمارے خطا کو درگزر فرمائے۔ اور جس طریقے سے صحابہ کرام کی بھی سنت تھی کہ رمضان کا مہینہ جب آنے والا ہوتا تو دعا کرتے کہ اللہ ہم کو رمضان نصیب فرما، تو لہٰذا ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہم کو رمضان نصیب فرما، اللہ ہم کو رمضان نصیب فرما، اللہ ہم کو رمضان نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں جو بیمار کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ جو مسلمان جو ہے نا پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مسلمان جہاں کہیں بھی کٹ رہے ہیں پٹ رہے ہیں اللہ ان کی دو غیب سے مدد فرما، یا اللہ مسلمانوں کی لاج رکھ دے، یا اللہ رمضان کا جو مہینہ آنے والا ہے یا اللہ اس مہینے کو امن و شانتی کے ساتھ جو ہے اس مہینے کو مکمل فرما، یا اللہ اس مہینے کے اندر کوئی کس طریقے کا بھی جو ہے فتنے فساد کو جو ہے نا برپا ہونے سے بچا لے، یا اللہ مسلمانوں کو ایک بنا، مسلمانوں کو نیک بنا، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ تو نہیں معاف کرے گا تو کون معاف کریں گے، یا اللہ دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں ہم جانے انجانے میں جو بھی گناہ کیا اللہ کبیرہ صغیرہ چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف کر دے مولا، یا اللہ ہمیں تیرے ہی بندے، یا اللہ تو نہیں معاف کرے گا تو کون معاف کریں گے، یا اللہ بہترین طریقے سے تیرے جو مہینہ آنے والا رمضان کا یا اللہ اس مہینے کا استقبال کرنے والا ہم کو بنا، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہمارے دلوں کو صاف کر دے، یا اللہ ہمارے دل کو اس طریقے سے بنا کہ ہم دوسرے مسلمان بھائی کے تعلق سے اپنے دل میں کینہ نہ رکھے، نہ کپٹ نہ رکھے، حسد نہ رکھے، یا اللہ ہماری مدد فرما، یا اللہ تیرے مدد کے بغیر ہم کوئی نیکی کر نہیں سکتے، تیرے مدد کے بغیر ہم کوئی گناہ سے بچ نہیں سکتے مولا، یا اللہ پوری زندگی ہماری جو ہے تو ہمارا ساتھ دے، ہماری مدد فرما کہ ہم نیک کام کرتے رہے اور ایمان کی زندگی عطا فرما اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی موت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔